बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। आज है 10 जुलाई और दिन है जुमेरात का। पहले ज़रा हम लेते हैं कुछ खबरें और उसके बाद ज़रा आगे बढ़ेंगे। पहली खबर है कि पाकिस्तान में एक जाली निज़ाम, ये तो आप सबको मालूम है, पंजाब उसमें सर फहरिस्त है और पंजाब में एक नया कानून मंजूर किया गया है और उस नए कानून के तहत आप किसी भी पब्लिक प्रोजेक्ट का नाम जो है वो तब्दील करके कोई भी नाम आप रख सकते हैं, क्योंकि तनकीद हो रही थी कि हर तरफ मरियम मरियम और मरियम और नवाज और नवाज और नवाज के जो बैनर्स और पोस्टर्स और तख्तियां नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि जो मुहर्रम उल हराम के दौरान एक सबील लगाई जाती है और खाना तकसीम किया जाता है, उस पे भी मरियम साहिबा की तस्वीर नुमायाँ थीं और सिर्फ मुहर्रम में तशहीर पर, ज़ाती तशहीर पर तकरीबन 22 करोड़ रुपया खर्च किया गया और उससे पहले ईद पर 32 करोड़ रुपए का बिल बनाया गया सिर्फ लाहौर की गलियों में अरक के गुलाब फेंकने के नाम पर। तो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, लेकिन जाहिर है जी, माल गनीमत है और लूटा हुआ माल है, चोरी का इलेक्शन है, चोरी के फॉर्म 47 हैं, तो मज़े ले रहे हैं जी। और किसी ने क्या तबसरा किया है कि ख़ासतौर पर आमिर मतीन साहब ने कहा कि जी ये ऐसे दिहाड़ियाँ बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ये इनकी आखिरी दिहाड़ी है। नहीं जनाब, ये हर दिन को आखिरी दिहाड़ी समझ के ही इस्तेमाल करते हैं, मुल्क लूटते हैं और फिर ये कई हज़ार दिहाड़ियाँ बना चुके हैं और मालो गनीमत क्या ऐसा पाकिस्तान को इस बेदर्दी से लूटा है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि इस वक्त मकसद है इमरान खान साहब से छुटकारा हासिल करने का, उनको क्रश करने का, उनको ख़त्म करने का और अपनी पसंद की एक रिजीम लाने का, तो इसलिए सारे नाज नखरे बर्दाश्त किए जा रहे हैं। तो अब पब्लिक प्रोजेक्ट जो है जी, उसके नाम जो है वो मरियम नवाज के नाम पे रखा जाए, नवाज साहब के रखा जाए, जुनैद अख्तर का रखा जाए, किसी भी अपने फैमिली मेंबर के नाम पे आप रखा जा सकता है और कोई नहीं पूछेगा। इसके अलावा एक और ऑर्डिनेंस मंजूर किया गया है जी, ऑर्डिनेंस और कानून मंजूर किया गया। उस कानून के तहत अब जो ज़ाती तशहीर पे जितना भी खर्च किया जाएगा उसके बारे में सवाल नहीं उठाया जा सकेगा कि जनाब ये ज़ाती तशहीर पे खर्च कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और इसका ऑडिट नहीं हो सकेगा। और वो इसलिए कि ये एक मद रखी हुई है 100 अरब रुपए। आप तसव्वुर करें, अगर आप 100 अरब के इश्तिहार जारी करते हैं तो उसमें किक बैक्स जो है वो 50 अरब रुपए वापस आ जाता है। 50 अरब आगे दिया, 50 अरब पॉकेट्स में। और आपको मालूम है जनरल बाजवा साहब ने भरी महफिल में सहाफ़ियों को बताया था कि सिर्फ एक सी पैक का प्रोजेक्ट था मुल्तान का, जिसमें 45% जो है वो अर्दली सरकार ने अपनी पॉकेट में डाल लिए थे और वो बनता है तकरीबन 7 अरब डॉलर, 6 से 7 अरब डॉलर बनता है। वो इस तरीके से बनाया गया था। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे मामलात को दबाने के लिए, क्योंकि मीडिया में ये चीज़ें आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, उनको दबाने के लिए ज़रूरी है कि कंट्रोल हासिल किया जाए मीडिया में। तो लिहाजा यूट्यूब चैनल जो हैं वो 27 बंद करने के अहकामात इन्होंने मजिस्ट्रेट से वसूल किए। अब उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक उस पर खामोश है और कोई और जमात उस तरीके से बढ़ चढ़ कर नहीं आई। सिर्फ एक आ रही है जमात, वो है नून लीग, और नून लीग के जो वज़रा हैं, और वो भी वो वज़ीर जो कि खास वज़ीर हैं जाती उम्रा के। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बयान दागा है यूट्यूब चैनल्स की बंदिश पे, और उन्होंने कहा कि देखें जी, रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर सियासी कारकुन को कीमत तो अदा करनी पड़ती है। और ये वही ख्वाजा साहब हैं जो ये कहते हैं कि ये निज़ाम जो है वो गैर आइनी है, हाइब्रिड नहीं बल्कि हाइब्रिड प्लस निज़ाम है और ये निज़ाम 1990 से ही राइज हो जाना चाहिए था। यानी हमें नौकरी जो है वो वही नौकरी 1990 से स्टार्ट कर लेनी चाहिए थी जो इस वक्त ये कर रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं जनाब कि ये बहुत ही यूट्यूब चैनल्स के बारे में उन्होंने कहा कि बतौर सियासी वर्कर लाइन क्रॉस करूं तो कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, और बतौर सहाफ़ी आप लाइन क्रॉस करें तो आपको भी कीमत अदा करनी होगी। आज़ादी इजहार राय की कोई ना कोई हद तो होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जनाब हद बिल्कुल होती है और उस ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा कि कौन सी हद क्रॉस की गई, बल्कि ये वो तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं, उन तमाम वो सहाफ़ी हैं जिन्हें खराज तहसीन पेश किया गया पाक भारत जंग के दौरान,
اور میرا بھی اس میں شامل ہے چینل کہ سب سے پہلے بھارت میں میرا چینل بلاک کیا گیا اور آج بھی بلاک ہے، تو میں وہاں پہ بھی غدار ٹھہرا اور یہاں پہ بھی آپ کی نظروں میں بھی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ قومی سلامتی نہیں ہے، قومی مفاد نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے ذاتی مفاد اور ذاتی ایجنڈا، پرسنل پولیٹیکل ایجنڈا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی اس بارے میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، مفصل سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے اس جوڈیشل مجسٹریٹ کے اس آرڈر کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور حکومت کے اس اقدام کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یوٹیوب چینلز کا بند کرنا اور یہ خلاف آئین اور خلاف قانون ہے اور اس کو کسی بھی طریقے سے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ صورتحال اس وقت جناب موجود ہے یوٹیوب چینلز کے بارے میں جو رد عمل آ رہا ہے۔ باقی عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اور اس کا سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنا منہ کالا کیا ہے اور کچھ نہیں ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ سچ کو دبایا جائے۔ اس کے بعد طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے معاملہ، یہ جو چینلز بند کیے گئے ہیں، ابھی تو انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف فوجداری مقدمات قائم کیے جائیں گے، کیونکہ طلال چودھری صاحب بھی وہیں سے ہدایات لیتے ہیں جہاں سے جو اس وقت نون لیگ کی یعنی کہ جاتی امرا کے وہ قریب ترین تصور کرتے ہیں، اور پہلے بھی یہ سزا یافتہ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، آنریبل ججز کو دھمکیاں دے چکے ہیں اور جس کی پاداش میں یہ انہیں جانا پڑا تھا جیل میں۔ تو بہرحال یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں اس وقت چل رہے ہیں اور ایک ہی مقصد ہے، اور اس مقصد کا ایک اور چیز بھی ہے جو کہ آپ کے سامنے گوشت گزار کرنا ہے کہ عمران خان صاحب نے تحریک کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے مذاکرات کے دروازے کر دی ہیں بند، اور انہوں نے ہدایات دے دی ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی پاکستان تحریک انصاف نے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں، اور گو کہ ان پہ تنقید بہت ہو رہی ہے، اور قاسم خان اور سلیمان خان عمران خان صاحب کے بیٹے، انہوں نے بھی آنے کا اندیا دے دیا ہے، جس کے بعد کافی پریشانی لاحق ہے اس الیکشن چور حکومت کو، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والی ہے، کیونکہ ان کے پاؤں کے تلے جو زمین ہے وہ سرک رہی ہے اور ان کا اقتدار ڈاماڈول ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کہ اتنی بیساکھیاں آپ کے بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں کہ کوئی ایک بیساکھی بھی آگے پیچھے ہوئی تو آپ کا دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ آپ کی جو سیاسی ٹانگیں ہیں وہ صرف ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں، فریکچر نہیں ہیں، بلکہ ان کے پلستر پہ پلستر لگا ہوا ہے۔ کوئی ٹانکا پیپلز پارٹی نے ایک پلستر چڑھایا ہوا ہے، ایک چڑھایا ہوا ہے ایم کیو ایم نے، ایک چڑھایا ہوا ہے کاف لیگ نے، ایک چڑھایا ہوا ہے باپ پارٹی نے، کوئی مانگے تانگے کے، اور کوئی استحکام پاکستان پارٹی، اور کوئی جماعت، تو مختلف آپ کے جو ہے پلستر چڑھے ہوئے ہیں آپ کی یہ جس بیساکھی پہ، جس کمزور ٹانگوں پہ آپ کھڑے ہیں۔ آپ کی ٹانگیں بھی اپنی نہیں ہیں، آپ کے بازو بھی اپنے نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے مانگے تانگے کے جو سیٹیں ہیں، بلکہ صحیح اب اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی، اس کو بھی ذرا تھوڑا احساس ہو رہا ہے، اس کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب نے واضح طور پر اناؤنس کر دیا ہے کہ اب مذاکرات جو ہیں وہ فی الوقت ذرا پیچھے ڈال دیتے ہیں، پہلے ذرا آزماتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف علی امین گنڈا پور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی قسم کا بھی ایسا، ہم اپنی حکمت عملی کیا ہوگی، ایسی حکمت عملی ہوگی کہ جس سے حکومت مفلوج ہو جائے گی، اور مجھے اس کا اندازہ ہے کہ حکومتی مشینری مفلوج ہوگی، کیونکہ پہلے یہ جو لانگ مارچ آتا تھا اسلام آباد کی طرف، تو یہ ساری کی ساری فورس جو ہے چاروں صوبوں کی، آزاد کشمیر کی، گلگت بلتستان کی، رینجرز کو، ایف سی کو، وہ لے آتے تھے اسلام آباد، اور اسلام آباد میں چونکہ 26 نومبر کو قتل عام کیا گیا، اور اس کے بعد عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اسلام آباد کی طرف گولیاں کھانے کے لیے نہیں آئیں گے، اور اپنے کارکنوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، زندگیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، لیکن اس حکومت کے خلاف بھی آواز بلند کرنی ہے۔ لہذا اب ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ نوعیت کا ہوگا احتجاج، اور ملک بھر میں ہوگا، اور ملک گیر تحریک شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کس طریقے سے اس کو آگے امپلیمنٹ کرتی ہے، اور اسی وجہ سے ان تمام خبروں کو دبانے کے لیے، ان تمام ایشوز کو دبانے کے لیے آنے والے دنوں میں بڑے بڑے ایونٹس ہونے ہیں، اور بہت بڑی بڑی کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں آپ نے اقتدار کے عالمی ایوانوں میں جا کر، تو ان کمٹمنٹس کو بھی آپ نے نبھانا ہے۔ تو اس لیے آپ کو خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بارے میں حقیقی اصل خبریں آنا شروع ہو جائیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دبانے کے لیے اس وقت میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، اور یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور خبر جو ہے وہ بھی ذہن میں رکھیے گا
کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس لپیٹے میں آئی ہوئی ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ سب کچھ اس کے لیے کیا جا رہا ہے تو ان کو تو ایک نوکر سے زیادہ ان کی حیثیت کوئی نہیں, اور ان کو ایک تیسرے درجے کا اس وقت شہری قرار دیا ہے پارلیمان میں, اور ان کے ناز نخرے تو کیا کچھ بھی برداشت نہیں کیا جا رہا. اسی لیے کالم لکھوائے جا رہے ہیں, تگڑے تگڑے کالم لکھوائے جا رہے ہیں. مثلا سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا اور اس میں انہوں نے کیونکہ ان کا ایک مزاج ہے کہ بابا جی کو, اپنے بابے کو اوپر رکھنا ہے, یعنی کہ اس وقت نواز شریف صاحب کو پروموٹ کرنا ہے, نون لیگ کو پروموٹ کرنا ہے, مریم صاحبہ کو پروموٹ کرنا ہے, تو انہوں نے جلد بازی میں ایک کالم لکھ دیا. اور سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ بے نظیر کو 1990 میں جو ہیں وہ 17 سیٹیں ملی تھیں, جبکہ بے نظیر کی جماعت کو 44 سیٹیں ملی تھیں. یہ درست کیا ہے چک سیاست پی کے نے. اور دوسری جانب مسلم لیگ نون کو 2002 کے الیکشن میں 34 سیٹیں نہیں بلکہ 19 سیٹیں ملی تھیں. تو یہ دعویٰ کیا تھا, لہٰذا اس دعوے کو بھی درست کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جیلوں میں صورتحال ایسی ہے جی کہ جو قیدی ہیں, سیاسی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان میں ایک بریگیڈیئر اکرم صاحب ہیں, جاوید اکرم صاحب, اور وہ شدید علیل ہیں. اور ان کو ان کی بہو نے یہ کہا ہے کہ جی میرے سسر جو ہیں بریگیڈیئر جاوید اکرم شدید علیل ہیں, اور گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران کوٹ لکھپت جیل کے اندر کئی بار ہسپتال منتقل کیے جا چکے ہیں. وہ اس وقت بھی کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں اور مناسب طبی سہولیات سے محروم ہیں. ان پر اب بھی عمران خان کے خلاف بیان دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے. اب آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف. پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے نبیل گبول صاحب کہتے ہیں کہ خیرات میں 2/3 اکثریت آ گئی, اس سے آپ زیادہ مغرور ہو گئے ہیں. طلال چودھری صاحب کے ساتھ ان کی مڈ بھیڑ ہوئی ہے, اور شازیہ مری صاحبہ کی ایک قائمہ کمیٹی میں طلال چودھری صاحب کو چونکہ فارم 47 کی ہی پیداوار ہیں وہ بھی, اور انہوں نے وزیر مملکت امور داخلہ ہیں, اور نقوی سرکار کو دوران چیک رکھنے کے لیے انہیں وہاں پہ لگایا گیا تھا. تو اس لیے طلال چودھری صاحب بھی جو ہیں وہ اس وقت میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا ذرا تھوڑا سا آپے سے باہر ہوئے تو پھر شازیہ مری صاحبہ اور نبیل گبول صاحب نے ان کی کلاس لی اور بتایا کہ کسی بھی صورت میں زرداری صاحب جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں میدان نہیں چھوڑیں گے, استعفیٰ نہیں دیں گے, اور نہ ہی ایوان صدر خالی کریں گے. اور خیرات کی 2/3 اکثریت پر نہ اکڑو, پہلے بھی حکومت گرائی تھی اور اب بھی گرا دیں گے. قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں شازیہ مری اور نبیل گبول کے مکالمے ہوئے ہیں طلال چودھری صاحب کے ساتھ. تو جناب صورتحال یہ ہے کہ اتنی نہ بڑھاؤ پاکی دامہ کی حقائق, دامن کو ذرا دیکھ بندے کبا دیکھ, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس ساری صورتحال ایکسرسائز کا مطلب صرف ایک ہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جناب معاملات کو کنٹرول, اس جعلی نظام کو کنٹرول حاصل کیا جائے. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی, آ گئی ہے. پرانا ان کا ایک 2019 کا سٹیٹمنٹ ہے کہ 548 روپے کی دوا ایک ہی وار میں 921 روپے کی کر دی گئی, تقریباً 373 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. غریب کے لیے جینا تو دشوار کیا اور اب بیمار ہونا بھی دشوار ہے. تو احسن اقبال صاحب کو جواب دیا ہے محمد عمیر صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ اب یہی میڈیسن جو 921 کی تھی 1780 روپے کی ہو گئی ہے, اور غریب کے جینے اور بیمار ہونے کے بارے میں اب آپ کے کیا خیالات ہیں. تو کہنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے جناب کہ ہر 2 صورتوں میں دبایا جا رہا ہے, اور اس نظام کو دوام دینے کے لیے ایک ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.